बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, सलाम अलैकुम। मैं हूँ आपका मेज़बान साजिद रिज़वी। आप तमाम नाज़रीन का इस्तकबाल करता हूँ हमारे इस ख़ास प्रोग्राम में। आज के प्रोग्राम में बात करना बहुत ज़रूरी है जनाब ख़तीजा सलामुल्लाह अलैहा के सिलसिले से। यूँ तो ज़िंदगी में हम लोग देखते हैं कि कुछ ख़वातीन होती हैं जो हम लोग के दरमियान रहती हैं, लेकिन उनके बाद जब वो इस दुनिया से गुज़र जाती हैं तो उन्हें याद नहीं किया जाता है। लेकिन कुछ ऐसी मिसाली ख़वातीन होती हैं जो ऐसा कारनामा अल्लाह के लिए अंजाम देती हैं जो इस दुनिया में ना होते हुए भी मौजूद रहती हैं। एक ऐसी ही ख़ातून है जो हैं जनाब ख़तीजा सलामुल्लाह अलैहा। उसकी मिसाल इस तरह से मैं कह सकता हूँ, दे सकता हूँ कि दलील के तौर पे कि रसूल अकरम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पूरी ज़िंदगी उनके एहसान को याद रखा और उनकी खिदमत को याद रखा और उन्हें ख़ुद याद किया है। और नॉर्मली ऐसा होता है कि देखे होंगे जो आम तौर का दस्तूर है कि आज दुनिया में अगर हमारी ज़ौजा का इंतकाल हो जाता है तो हम बहुत जल्दी भूल जाते हैं, लेकिन रसूल अकरम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ऐसी हस्ती हैं जिन्होंने अपनी वाइफ को, अपनी ज़ौजा को हमेशा याद किया है। इसी मौजू पर बात करना बहुत ज़रूरी है। इस मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ चैनल विन के स्टूडियो में मौजूद हैं हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना सैयद नजीबुल हसन ज़ैदी साहब क़िबला। तो आइए सबसे पहले उनका इस प्रोग्राम में खैर मक़दम करते हैं। अस्सलामु अलैकुम क़िबला। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क़िबला, आज एक ऐसी हस्ती के बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं जिसके बारे में सिर्फ इतनी मारिफत हम लोग रखते हैं कि वो बहुत मालदार थी, बहुत दौलतमंद थी। तो आज शुक्रिया अदा करता हूँ मैं आपका कि उम्मीद करते हैं कि जिस उम्मीद के साथ हम लोग इस प्रोग्राम को कर रहे हैं कि जनाब ख़तीजा सलामुल्लाह अलैहा की शख्सियत के बारे में हम सब के इल्म में इजाफ़ा हो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। जी, मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मुझे मौका दिया और इस अजीम हस्ती के सिलसिले से हम अगर कुछ गुफ्तगू कर सकें और हमारी मारिफत में इजाफ़ा हो सके तो हमारे लिए बहुत ही बेहतर होगा इस माह मुबारक रमज़ान में, जिसमें हम दस्तरख़्वान रहमत परवरदिगार पर बिल्कुल इंशाअल्लाह। तो मैं चाहता हूँ कि हमारे नाज़रीन को इस वक्त आप सबसे पहले ये बताएं कि जनाब ख़तीजा सलामुल्लाह अलैहा के ख़ानदान क्या था, उनका मुख्तसर तारुफ़ अगर मैं कहूँ तो वो बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, जनाब ख़दीजा एक शरीफ और एक अज़ीम शनाख्ता शुदा एक ख़ानदान से मुताल्लिक़ हैं। आपका ताल्लुक़ एक ऐसे ख़ानदान से नहीं है जिसे लोग न जानते हों। आपके जो वालिद गिरामी हैं खुवैलद, इन खुवैलद के सिलसिले से आप इसको देखें कि तारीख़ ने किस तरह से खुवैलद को बयान किया है। ये वो शख्सियत हैं कि जो उस दौर के बड़े ताजरों में हैं और इतने बड़े ताजिर हैं कि बाज़ मालो असबाब जो मक्के में आता है दूसरी कंट्रीज़ से जो आता है, तो ज़्यादातर 80-90% अगर बाहर के माल को लोग तलाश करते हैं कि भाई ये कहाँ से आया, कौन ये लाने वाला है, किसने इंपोर्ट किया है, तो ये बात आती थी कि ये खुवैलद का माल है। ओके। यानी आप समझे 90% जो मार्केट है वो अगर बाहर से कुछ माल आ रहा है तो ये खुवैलद का, ये ज़ाहिरी तौर पर है, यानी माली हवाले से। अखलाकी तौर पर भी आप देखें कि जनाब खुवैलद के सिलसिले से ये बात मिलती है, एक तो दीन इब्राहिमी के ऊपर थे और ये बात मिलती है कि जहाँ पर भी वो चीज़ें कि जो उस दौर में राइज थी, मिसाल के तौर पर शराब खारी, मिसाल के तौर पर सूद, मिसाल के तौर पर लोगों को मिसाल के तौर पर ताकत के ज़रिए से डरा धमका के कुछ हासिल कर लेना, तो जितनी भी इस तरह की चीज़ें थीं खुवैलद के सिलसिले से मिलता है कि उन तमाम चीज़ों से बेजार थे। अच्छा, वो चीज़ें जैसे वहाँ पर शराब एक कल्चर बन चुकी थी, शराब पीना। तो शराब पीना जहाँ पे एक कल्चर बन चुका है, उस कल्चर के मुकाबले पर आप एक अलग अंदाज, नहीं हम शराब नहीं पिएंगे, जहाँ पर झूठ बोलना बिजनेस के लिए ज़रूरी है, झूठ इसके बगैर आप, तो वहाँ पर आप झूठ से परहेज़ किया करते थे। जहाँ पर सूद और रिबा ये सारी चीज़ें बहुत आम है, बहुत आम है, वहाँ पर अपने आप को बिल्कुल अलहदा। तो ये आपके अखलाकी कुछ सिफ़ात थे। अच्छा, इसके अलावा आप देखें कि शुजाअत, ये जनाब ख़दीजा के जो वालिद गिरामी के सिलसिले से गुफ्तगू है, जो शुजाअत का आलम ये था कि आप देखेंगे तारीख़ में अजीब अजीब वाक़यात हुए हैं। उनमें से एक मंजिल ये आई है कि यमन के बादशाह ने हमला कर दिया मक्के के ऊपर, और जो हमला हुआ तो ज़ाहिर है कि जब हमला होता है तो तबाहियाँ होती हैं, बर्बादियाँ होती हैं, लोग डर जाते हैं, सहम जाते हैं। अभी आप देखें आपके सामने
رشیا اور یوکرین کا مسئلہ ہے، تو کس طرح سے جو تباہی کے مناظر ہیں آپ دیکھیں، جنگ ہوتی ہے، اور اگر خاص طور پر کوئی بادشاہ وہ اپنی سلطنت کی جڑوں کو مضبوط کرنے کے لیے حملہ کرتا ہے تو ظاہر ہے کہ پھر وہ ڈرانا چاہتا ہے، رعب، دہشت، خوف، ہر وہ راستہ اپناتا ہے جیسے لوگوں کے دلوں میں، تو لوگ ڈر کے مارے، خوف کے مارے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو جائیں۔ اس منزل پر وہ اس مقام تک پہنچا کہ اس نے حجر اسود کو چاہا کہ حجر اسود کو یمن منتقل کر دے، حجر اسود کو اٹھا کر یمن۔ تو اس مقام پر جو شخصیت تلوار لے کے سامنے آئی تھی تو جناب خدیجہ کے والد گرامی تھے، خویلد تھے، اور جانے نہیں دیا حجر اسود کو۔ اب آپ دیکھیں کہ حجر اسود کو جانے نہیں دیا، مطلب ایک سب سے بڑا نیک کام انہوں نے اس وقت کیا تھا، اس وقت کیا۔ آج جو ہے مسلمان جو حجر اسود کو جا کے بوسہ دیتا ہے، جو نصب ہے کھانے کا، جی آج جو مسلمان بوسہ دیتا ہے جا کر اور محترم مانتا ہے اس حجر اسود کو، احسان ہے جناب خویلد کا، تو یہ ایک ان کی شجاعت کا مرحلہ۔ اچھا، صرف یہ نہیں کہ ان کے والد گرامی، بلکہ چچا زاد بھائی ہیں ورقہ بن نوفل، جن کے سلسلے سے ملتا ہے ایک دانشور انسان ہے، ایسے اسکالر پہچانا جاتا ہے اس دور میں، ایک پڑھے لکھے شخص جن کی طرف اہل کتاب آتے ہیں، اپنے مسائل کو لے کر رجوع کرتے ہیں کہ یہ بتائیے اس مسئلے میں کیا ہے، توریت کے بارے میں، یعنی اہل کتاب ہیں تو توریت کے بارے میں کچھ لوگ آتے ہیں پوچھتے ہیں، زبور کے بارے میں، عیسائی آتے ہیں انجیل کے بارے میں، یعنی ایک اس طرح کی شخصیت ہے کہ جو مختلف علوم اپنے دل میں رکھے ہوئے، سمائے ہوئے، تو یہ علمی حوالے سے اور ایسی تربیت جناب خدیجہ کی ہے جناب خویلد نے کہ ایک میں پڑھ رہا تھا تاریخ میں کہ ایک جگہ سے گزر رہے تھے، جناب خدیجہ چھوٹی تھی، 5-7 سال کا سن تھا، کچھ لوگوں کو دیکھ کر اپنے چہرے کو موڑ لیتے ہیں جی، کہا کہ بابا آپ نے ایسا کیوں کیا؟ کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو خدا قرار دیتے ہیں، مانتے ہیں اور شرک کرتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کا کردار اچھا نہیں ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو وحدہ لا شریک کو چھوڑ کر دوسروں کی عبادت کرتے ہیں، ان کے پاس اتنا شعور نہیں ہے کہ خالق اور رب اور پالنے والا یہ کوئی اور ہے اور یہ کسی اور طرف جا رہے ہیں۔ تو یہ اس سے توحیدی مزاج کا پتہ چلتا ہے جناب خویلد کے توحیدی مزاج کا۔ اس توحیدی ماحول میں جناب خدیجہ کی تربیت ہوئی۔ چلیے، بہت مختصر وقت میں آپ نے جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کا تعارف کرایا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کی خاندان کے بارے میں۔ لیکن اگر میں خود جاننا چاہوں کہ جناب خدیجہ اتنی معروف ہستی ہیں جو جنت کی خواتین میں سے ایک خاتون ہیں، تو ان کے اندر کیا خصوصیات پائی جاتی تھی، ذرا سا ان کے بارے میں بتائیں کہ ہم آج ان کو کس بنا پر یاد کر رہے ہیں۔ دیکھیں، کچھ جناب خدیجہ کے اندر اہم خصوصیات ہیں، خود خصوصیات کے سلسلے سے اگر گفتگو ہوگی تو بڑی طولانی ہو جائے گی، لیکن بعض کتابوں میں جیسے ابن جوزی کی کتاب ہے تذکرۃ الخواص یا ریحان الشریعہ، ان میں یا بعض ان کتابوں میں جس میں صحابیات کو بیان کیا گیا ہے، اصحاب کے ساتھ جو خواتین تھیں جو پیغمبر کے دور میں تھیں، ان کا تذکرہ جس میں ہے، اس میں اب اگر آپ دیکھیں تو جناب خدیجہ کے سلسلے سے کچھ چیزیں ملتی ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ کانت من احسن النساء جمالا، پہلی چیز جناب خدیجہ کے سلسلے سے ملتا ہے کہ آپ کی ذات وہ تھی کہ جو اپنے دور کی خواتین میں سب سے خوبصورت تھیں۔ اچھا، تو پہلی چیز جو ظاہری ہے وہ خوبصورت تھیں، اور اس کے بعد ہے وَأَكْمَلُهُنَّ عَقْلًا، عقل کے اعتبار سے، یعنی صرف ظاہری یہ بیوٹی نہیں تھی کہ خوبصورتی تھی، بلکہ باطن کی جو خوبصورتی ہوتی ہے وہ انسان کی عقل و شعور سے ہوتی ہے۔ بالکل جناب خدیجہ کے سلسلے سے ہے کہ اکملہن عقلا، عقل کے اعتبار سے جو اس دور کی خواتین ہیں ان میں سب سے زیادہ عقل و شعور رکھنے والی تھیں۔ بالکل، واتمہن رأیا، آپ کا ایک نظریہ تھا۔ دیکھیں، بہت اہم ہے یہ، میں عقل کے سلسلے سے گفتگو کروں گا، لیکن اس سے پہلے یہ کہ ایک انسان کی اپنی ایک آئیڈیالوجی ہو، جی، ایک انسان کا ایک نظریہ ہو اور اپنے ذہن میں ایک فکر رکھ کے چل رہا ہو، تو یہ بہت اہم ہے۔ اور اگر آپ دیکھیں کہ اگر فکر نہیں ہوتی ہے تو ہوا کے رخ پہ وہ بدلتا رہتا ہے، کبھی کچھ کبھی کچھ کبھی کچھ، لیکن اس سے پتہ چلتا ہے وَأَتَمَّهُنَّ رَأْيًا، ایک مکمل آپ کا ایک نظریہ تھا، اس نظریے کے مطابق زندگی گزار رہی تھی۔ اور نظریہ ہوتا ہے تو وہ دکھتا ہے، اسی لیے زندگی میں کہا گیا بغیر نظریے کے جو زندگی ہے وہ کھوکھلی زندگی ہے۔ مطلب کس طرح کا نظریہ تھا؟ عقل کی بات ہو رہی ہے، خوبصورتی کی بات ہو رہی ہے۔ جی جی، عموماً دیکھا جاتا ہے کہ خوبصورتی ہے تو عقل نہیں ہے، لوگ کہتے ہیں،
اور اگر عقل ہے تو خوبصورتی نہیں ہے. لیکن آپ بتا رہے ہیں کہ دونوں چیز ان کے پاس تھی اور ساتھ ساتھ نظریہ بھی تھا. نظریہ جب عقل و شعور ہوتا ہے نا، عقل و شعور انسان کو ایک نظریے کی طرف لے کے جاتا ہے. ہمارے یہاں جو بڑی مشکل ہے نا، ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ ہیں، یہ بات کرے گا وہ بھی ٹھیک ہے، اس نے بات کی وہ بھی ٹھیک ہے، فلانے کا یہ کیا ہے، اسٹینڈ نہیں لیتے. نظریہ جو ہے، آپ دیکھیں جناب ابراہیم کا جو سب سے بڑا جو کردار ہے جس کے اوپر توجہ کی ضرورت ہے، وہ یہ کہ ایک منزل ہے کہ جہاں پر لوگ غیر خدا کی پرستش کر رہے ہیں، آپ کھڑے ہو گئے، اسٹینڈ لیا اور واضح طور پر اعلان کیا یہ غلط ہے. مسائل بہت پیدا ہو جاتے ہیں معاشرے میں جب ہم دیکھیں کہ یہ بھی صحیح ہے، یہ بھی صحیح ہے، یہ بھی سب صحیح ہے، سب صحیح تو پھر غلط کیا ہے. تو جناب خدیجہ کا ایک خاص انداز تھا، یہ جو نظریہ ہے کہ جو حق ہے وہ حق ہے. اچھا. اور حق کو شخصیتوں کے اوپر نہیں تولتی تھی. اب آج کل ایک مشکل یہ ہے یہ بہت کہ شخصیت پرستی ہے، فلاں صاحب یہ کہہ رہے ہیں اس کا مطلب صحیح ہوگا. نہیں، حق آپ نکال لیں، آیات روایات اہل بیت اطہار علیہ السلام کی تعلیمات، یہی حق ہے. اب جو اس کے اوپر آ کے بیان دے رہا ہے، جو کہہ رہا ہے وہ سچ ہے، وہ حق پر ہے، لیکن جو اس سے ہٹ رہا ہے آپ اس سے پہچانیں. اعرف الحق تعرف اہلہ، پہلے حق کو پہچانیں، اس کے بعد اس کے اوپر جو عمل کرنے والے ہیں، اہل ہیں جو اس کو آپ اس کے بعد پہچانیں گے. ہمارے یہاں کیا ہے کہ ہم شخصیتوں سے حق کو پہچانتے ہیں. حق معیار ہے، حق کسوٹی ہے، حق کے اوپر آپ افراد کو تولیں. تو جناب خدیجہ کا خاص نظریہ تھا، اور نہ کہ افراد کو دیکھ کر حق کو تولا جائے. اور اس کے بعد جو ہے یہی جو منزل ہے جناب خدیجہ کے سلسلے سے جو تاریخ میں ملتا ہے، اس میں پھر یہ ہے کہ وہ اکثرہن، اب یہ یہاں پر دیکھیں، وہ اکثرہن حیاء وعفۃ ومالا. اور جناب خدیجہ کی شخصیت وہ تھی کہ جو وہاں کی اس دور کی خواتین تھیں ان میں سب سے زیادہ حیا رکھنے والی تھیں، سب سے زیادہ پاکیزہ تھیں، اور سب سے زیادہ مال بھی جناب خدیجہ رکھتی تھیں. اچھا. اس دور کی خواتین میں کسی کے پاس اتنی نہ پراپرٹی تھی، نہ اتنا مال تھا، نہ اتنا سرمایہ تھا جتنا جناب خدیجہ کے پاس. یہاں پہ ایک سوال تو آپ آگے بات اپنی کریں گے کہ مطلب جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کو کہتے ہیں کہ بہت مالدار تھی، تو کیا ان کا بزنس میں بھی انوالومنٹ رہتا تھا اپنے والد محترم؟ بالکل جناب، چونکہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ دولت مند تھی تو اپنے والد گرامی کی طرف سے دولت مند تھی، نہیں، یعنی ان کا خود کا انوالومنٹ. جی دیکھیں، ایک والد جو ہے ایک سرمایہ چھوڑ کے گئے، تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک انسان ہے اسی سرمایہ سے اپنی زندگی گزارا. ایسے ہم نے بہت سارے ایسے نمونے دیکھے ہیں کہ جہاں پر والد کی ایک پراپرٹی ہے، والد کے پاس بینک بیلنس ہے، والد چھوڑ کے چلے گئے، بیٹوں نے بس اسی پہ گزارا کیا، سوئے، موج مستی کی گزارا کرتے، سب کچھ ختم ہو گیا. بالکل بالکل. لیکن ایک شعور اور عقل کی منزل یہ ہے کہ جو ہے اسے بڑھایا جائے. بالکل. تاریخ سے بیان کرتی ہے کہ جو کچھ جناب خدیجہ کے والد محترم کے پاس تھا اس سے کئی گنا جناب خدیجہ نے اس میں اضافہ کیا. ٹھیک ہے کہ جناب معمولی ہستی نہیں، معمولی ہستی نہیں، میں آپ کو بیان کر رہا ہوں. ابھی دیکھیں آپ، جناب خدیجہ کے سلسلے سے ہے کہ 80,000 جناب خدیجہ کے اونٹ تھے. 80,000 کا مطلب کیا ہے وہ بھی اس زمانے میں یعنی اگر آج آپ کہیں 80,000، جی 80,000، اگر آپ آج کہیں کسی سے کہ 80,000 کسی کے پاس شپ ہیں، وہ کتنا بڑا انسان ہوگا. 80,000 اونٹ تھے. اور جناب خدیجہ کی جو تجارت تھی، جو آپ کا بزنس تھا، وہ یعنی کہ اب مثال کے طور پر اونٹ تھے، مطلب اس ٹائم پہ تو اونٹ کی بھی ویلیو بہت زیادہ تھی، تو پورے عرب میں ہی پورے عرب. جی بالکل. چونکہ کیوں تھے؟ چونکہ یہ نہیں کہ جناب خدیجہ کا جو بزنس تھا اور جو آپ کی تجارت تھی وہ وہیں پر محصور نہیں تھی کہ مدینے میں ہو رہی ہو، بلکہ 4 کنٹریز سے لین دین تھا، ایکسپورٹ امپورٹ کا معاملہ تھا. اس ٹائم پہ گلوبلائزیشن. اب آپ اس کو دیکھیں، حبشہ ہے، یمن ہے، افریقہ تک، یہ ساری وہ جگہ تھی کہ جہاں لین دین ہوتا تھا. اور 400 لوگ آپ کے زیر نظر کام کرتے تھے، خادم تھے. 400 لوگ. تو اب یہ ایک ایسی خاتون ہے. اچھا، یہ سب ہم لوگ کبھی سنتے نہیں ہیں، پڑھا نہیں جاتا ہے، شاید اتنا فوکس نہیں کیا جاتا ہے کہ ایک وومن جو ہمارے درمیان، ایک خواتین اتنی عظیم جنہوں نے اتنی بہترین طریقے سے بزنس کو چلایا. تو یہ ایک چیز ہے جو آج اسٹریٹجی دیکھنے لائق ہے. آپ اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ آپ اس کو دیکھیں. جب ایمان ہوتا ہے نا دل میں، تو ساری چیزیں مینیج ہو جاتی ہیں. آج کچھ چیزیں تھوڑا سا زیادہ ہو جائیں، تھوڑی سی دولت کی ریل پیل ہو جائے، تو انسان اپنی جو زندگی ہے، جو حقیقی زندگی، وہ سب کچھ بھلا دیتا ہے، کہیں اور چلا جاتا ہے. لیکن اتنی دولت کی ریل پیل کے بعد جناب خدیجہ نے جو سختیاں برداشت کی ہیں، اس کو آپ دیکھیں، پریشانیاں برداشت کی ہیں. شیب ابی طالب میں ہیں، بھوکی سوئی ہے. یہ خاتون جس کا اتنا بڑا بزنس ہے، 4 ملکوں میں جس کا امپورٹ ایکسپورٹ کا بزنس ہے، اور جو ایک ایسی خاتون کے طور پر جسے ملکۃ العرب کہا جا رہا ہے، وہ بھوکی رہ سکتی ہے. یعنی مطلب
ایک سوچنے کی بات ہے. یہ جو منزل ہے کہ عقل و شعور، کہ اکملہن عقلاً، کہ صرف ظاہری خوبصورتی نہیں تھی بلکہ آپ عقل و شعور بھی رکھنے والی ذات، عقل و شعور بھی رکھتی تھی. اب عقل کے سلسلے سے آپ دیکھیں کہ روایت ہے مولا کائنات علی امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی کہ ہم عاقل کو کیسے پہچانیں کہ کوئی انسان عقل مند ہے. اب جناب خدیجہ کو آپ دیکھیں کہ کیسے پہچانیں. کہا کہ یجیب اذا سئل، عاقل وہ ہوتا ہے کہ جب سوال کیا جائے تو جواب دیتا ہے، عقل مند. جناب خدیجہ جب تک کوئی پوچھتا نہیں تھا بولتی نہیں تھی. مولا کائنات نے بیان کیا کہ یجیب اذا سئل، سوال کیا جائے گا تو عقل مند انسان جواب دیتا ہے. اور پھر جب اس سے سوال کیا جائے، ہاں جب اس سے سوال کیا جائے گا، جب اس سے پوچھا جائے گا تو وہ جواب دیتا ہے، لیکن نہیں پوچھا جائے گا تو وہ سامنے والے سے لوگ پیغمبر حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے سے ہے کہ لوگ بیٹھے رہتے تھے، کوئی آتا تھا سوال کرتا تھا. بعض ایسے نادان لوگ تھے کہ پیغمبر ابھی لب نہیں کھولتے تھے وہ خود جواب دینا شروع ہو جاتے تھے. آیت نازل ہوئی کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی آواز پر اپنی آواز کو بلند مت کرو، اس سے آگے مت جاؤ، خدا رسول سے آگے مت بڑھو. تو لا تقدموا، رسول کے سامنے لوگ پائے جاتے تھے. ہاں، لا تقدموا بین یدی اللہ و رسولہ. تو اس طرح کے لوگ تھے کہ جو اس طرح کی باتیں کرتے تھے. عقل و شعور سے جو عاری لوگ ہوتے ہیں وہ اس طرح کے کام کرتے ہیں. جناب خدیجہ کے سلسلے سے ایک چیز یہ. اچھا، اس کے بعد یہ کہ اذا عجز القوم ینطق، یہ روایت یہ ہے مولا کائنات امیر المومنین کی روایت ہے کہ ینطق اذا عجز القوم من الکلام، کہ وہ اس وقت گفتگو کرتے، جو عقل مند ہوتا ہے اس وقت گفتگو کرتا ہے کہ جب قوم عاجز ہو جاتی ہے گفتگو کرنے سے. یعنی جب انسان پریشر میں ہے اور وہ سوچ رہا ہے اگر ہم بولیں گے تو ہمارے ساتھ مشکل ہو جائے گی تو وہ حق کا سودا کر لیتا ہے. معلوم ہے اگر ہم بولیں گے تو مسئلہ ہو جائے گا تو خاموش ہو جاتا ہے جب قوم عاجز ہو جائے. اب اس کی بڑی قدر ہے، ایک انسان اس وقت بول رہا ہے کہ جہاں سب خاموش ہیں. آپ دیکھیں عبداللہ بن عفیف کندی ابن زیاد کے دربار میں جب سب خاموش ہیں، پورا مجمع خاموشی سے سن رہا ہے جو کچھ ابن زیاد کرا، تو کھڑے ہوتے ہیں اور کھڑے ہو کے بولتے ہیں کہ تو جھوٹا ہے اور تیرا باپ بھی جھوٹا ہے. یہ عقل مندی کی دلیل ہے. لوگ سمجھتے ہیں دیوانگی ہے، نہیں، دیوانگی نہیں ہے، یہ عقل مندی ہے. اب جناب خدیجہ کے سلسلے سے دیکھیں کہ اس وقت جب لوگ پیغمبر کو جھٹلا رہے تھے، تکلمت، اس وقت پیغمبر کے ساتھ گفتگو کی ہے، پیغمبر کا سہارا بنی ہے. اور پیغمبر کو سہارا کس انداز سے دیا ہے کہ پورا اپنا مال پیغمبر کے حوالے کر دیا. جو اسلام پھیلا ہے جناب خدیجہ کے اس مال کے ذریعے سے. آپ دیکھیں کہ یہ عقل و شعور کی منزل ہے جناب خدیجہ کے سلسلے سے، کہ عقل مند تھی اور عقل و شعور تھا، تو اس کا کس طرح سے عقل و شعور کا استفادہ کیا اور استعمال کیا، اور پیغمبر کا ساتھ دیا جس طرح سے دے سکتی تھی. اگر دولت کے سلسلے سے مطلب آج بھی لوگ آبجیکشن کرتے ہیں کہ دولت کیسے لٹا دیا انہوں نے پوری، مطلب کیا ایسا ہوا تھا کہ دین کے لیے ان کو پوری دولت دینا پڑا. اب یہ ایک اور روایت ہے عقل ہی کے سلسلے سے، ان اعقل الناس من عرف ربہ فعطاہ. یہ روایت طولانی ہے، میں مختصر سے بیان کر رہا ہوں جی. کافی میں روایت ہے. 4 چیزوں کو اس میں بیان کیا، ان میں سے میں ایک چیز، کیونکہ بہرحال دامن وقت میں گنجائش بھی نہیں، کہ عقل مند کسے کہتے ہیں. تو مثال کے طور پر 2 گھروں سے 4 کر لے، 4 کو کچھ ہی عرصے میں 8 کر لے، 8 کو مثلا 16 میں تبدیل کر دے، عقل مند ہے. عقل مند کون ہے؟ عقل مند وہ ہے اذا عرف ربہ فعطاہ، جو اپنے رب کو پہچان لے، اس کی اطاعت کرے. چونکہ جناب خدیجہ توحیدی مزاج رکھتی تھیں، رب کو پہچان لیا تھا، جیسا پتہ تھا کہ جو دولت میں دنیا کے لیے خرچ کروں گی وہ تمام ہو جانے والی ہے. بالکل. لیکن جس دولت کو میں اللہ کی راہ میں خرچ کروں گی وہ باقی رہنے والی ہے، جس کی بنا پہ آج ہم لوگ یاد کر رہے ہیں، جس کی بنا پر آج ہم یاد رکھ رہے ہیں جناب خدیجہ کو. تو ساری دولت انہوں نے دین اسلام کے نام پر، ساری دولت کس طرح سے، آپ اس کو دیکھیے کہ بڑی عجیب بات ہے، اتفاق سے میرے ذہن میں آ گئی. ہمارے ایک استاد ہیں ڈاکٹر رفیعی، جو شیعہ شناسی کی فیکلٹی ہے المصطفیٰ یونیورسٹی میں، اس کے ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ ہیں. تو ایک بار جناب خدیجہ کے سلسلے سے ایک سیمینار ہونا تھا، ایک بڑی کانفرنس ہونی تھی، تو اس کے لیے گئے رپورٹ کرنے کے لیے رہبر انقلاب کے پاس، بیٹھے رہبر کے پاس، اور کہا کہ آپ کوئی اس کے لیے، اس سیمینار کے لیے کچھ میسج دیں. میں اس لیے اسی تفصیل سے بیان کر رہا ہوں کہ دیکھیں کتنی اہم شخصیت ہے اور کس طرح سے آپ نے اپنے مال اور اپنی دولت کو لٹایا. تو گئے اور انہوں نے کہا کہ کوئی آپ ایک پیغام دیں. انہوں نے کہا میں پیغام ضرور دوں گا. جناب خدیجہ کے سلسلے سے اہم بات یہ ہے کہ مظلوم شخصیت ہے،
اس کی مظلومیت کو بیان کرنے کی ضرورت ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ ہم اور آپ نہیں کہہ رہے ہیں، یہ ایک فقیہ کہہ رہا ہے، رہبر انقلاب اسلامی نے، آیت اللہ خامنئی نے اس چیز کو بیان کیا کہ ان کی مظلومیت کو بیان کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ وہ شخصیت ہے. ڈاکٹر رفیع کہتے ہیں میں نے کہا کہ ہاں بالکل بیان کرنے کی ضرورت ہے. 11 اماموں کی ماں ہے. کہا 11 اماموں کی ماں نہیں ہے، 12 اماموں کی ماں ہے. کہا کیسے؟ مولا کائنات کی ماں کیسے؟ مولا کائنات کی ماں تو نہیں ہے. اب کیسے کہہ رہے ہیں کہ مولا کائنات کی ماں ہے؟ تو کہا کہ مولا کائنات کی ماں اس لیے کہ ماں صرف وہ نہیں ہوتی ہے کہ جو کسی بچے کو وجود میں لائے اس دنیا میں، بلکہ ماں وہ بھی ہوتی ہے جو کسی کی تربیت کرتی ہے، جس کے دامن میں کوئی تربیت پاتا ہے. علی کی تربیت جناب خدیجہ نے کی ہے. اور آپ پھر اس کو دیکھیں، تاریخ اس بات کو پہ بیان کرتی ہے کہ کس طرح سے تربیت کی. وہ چیزیں جو جناب علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو پسند تھیں، جناب خدیجہ چونکہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی معرفت رکھتی تھیں، لہذا تاریخ میں نقل ہے کہ اگر کچھ کھانا اچھا بنتا تھا یا کوئی چیز جو پسند تھی بھجوا دیتی تھی جناب ابو طالب کے گھر پر، جناب مولا کائنات کے لیے. اور اتنا عزیز رکھتی تھیں، اتنا چاہتی تھی مولا کائنات کو، تربیت کی ہے. اس لیے کہا کہ یہ 12 اماموں کی ماں ہے، 12 اماموں کی ماں ہے. اور صرف اتنا نہیں ہے کہ یہ 12 اماموں کی ماں ہے یہ شخصیت، انہوں نے اس چیز کو بیان کیا کہ یہ جس کا ہم سب پر احسان ہے، اس ذات کی جو قربانیاں ہیں اس کے اوپر ایک نظر آپ ڈالیں. جتنے بھی افراد ہیں جن کا تعلق پیغمبر اسلام سے ہے، چاہے وہ بڑے بڑے صحابی ہوں یا ازواج پیغمبر، یہ رہبر نے وہاں پر یہ گفتگو رہبر کی ہے جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. کہتے ہیں کہ ان جتنی بھی زوجات کو آپ دیکھیں جو پیغمبر کی زندگی میں آئیں، یہ کب آئیں؟ یہ اس وقت آئی ہیں جب پیغمبر کی مدینے کی زندگی ہے. جی بالکل. یعنی کب؟ جب پیغمبر اگر وضو کرتے ہیں تو پیغمبر کے چاہنے والے اتنے ہیں کہ آب وضو کے پانی کے قطرے جو زمین پر گر رہے ہیں ان کو زمین پر گرنے نہیں دیتے، اپنے ہاتھوں میں لے لیتے ہیں تبرک کے اعتبار سے. تو جتنا اس وقت پیغمبر کو مانتے تھے اور پیغمبر کی عظمت کا اعتراف کرتے تھے، تو پیغمبر کی جو ایک شخصیت تھی وہ سب کے سامنے واضح تھی. ایک حاکم اسلامی تھے پیغمبر. اچھا جب حکومت ہاتھ میں ہوتی ہے تو لوگ ظاہر چاہتے ہیں کہ نزدیک ہوں. جب منظر عام پہ آ گئے تھے تو لوگ احترام کرنے لگے. اب آپ دیکھیے کہ جناب خدیجہ میں اور دوسری ازواج میں فرق یہ ہے کہ دوسری ازواج پیغمبر کا ساتھ اس وقت دے رہی تھیں جب پوری دنیا پیغمبر کا ساتھ دے رہی تھی. جو ساتھ نہ دینے والے تھے ان کو بھی دینا پڑ رہا تھا مجبوری میں. لیکن جناب خدیجہ نے کب ساتھ دیا؟ ساتھ کہاں پہ معنی پیدا کرتا ہے. ساتھ دینا یہ نہیں ہوتا ہے کہ آسانیاں ہیں، سب کچھ فراوانی ہے، دولت ہے اور پیسہ ہے تو اب ساتھ دے رہے ہیں. سختیوں میں جناب خدیجہ نے کب ساتھ دیا ہے؟ جناب خدیجہ نے اس وقت ساتھ دیا ہے جب پیغمبر کے اوپر لوگ پتھر مارتے تھے، مشکل دور میں پیغمبر کو گالیاں دیتے تھے، پیغمبر کو ساحر کہتے تھے. اس وقت جناب خدیجہ آگے آگے کھڑی ہو جاتی تھی. اور آپ اس وقت میں یہ نہیں کہ آگے آگے کھڑی ہو گئی، بلکہ اپنی دولت پیغمبر کے لیے آپ نے سب کچھ لٹا دی پیغمبر کے لیے. شیب ابی طالب میں وہ خاتون کہ جس کے زیر نظر 400 لوگ کام کر رہے ہیں، جس کا اتنا بڑا بزنس ہے کہ 4 ممالک سے ایکسپورٹ اور امپورٹ کا اس کا کام ہوتا ہے، وہ خاتون شیب ابی طالب میں بھوکی ہے. اپنی 5 سال کی بچی کے ساتھ میں وہ بھوکی ہے شیب ابی طالب میں، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے. رسول اللہ پیٹ پر پتھر باندھ رہے ہیں. یہ خاتون یہ کیوں ہے؟ آپ دیکھیں کہ یہ دیکھیں ایک انفاق ہوتا ہے. آپ کے پاس کچھ پیسہ ہے، کوئی آیا آپ نے آدھا اس کو دے دیا، آدھا اپنے پاس رکھا یا تھوڑا سا اسے دے دیا. لیکن ایک منزل ایثار کی ہوتی ہے. ایثار کا معاملہ کیا ہے کہ میرے پاس ہم سب مثال کے طور پر روزے سے ہیں، ماہ مبارک رمضان ہے، افطار کا وقت آیا، میرے پاس اتفاق سے ایک ہی کھانا ہے. تو 2 صورتیں ہو سکتی ہیں کہ اگر کوئی آیا تو میں کہوں گا بھائی آدھا مثلا آپ تشریف لائے، میں نے کہا آدھا آپ کھائیے آدھا میں کھاتا ہوں. تو یہ انفاق ہو جائے گا اللہ کی راہ میں، اچھی چیز ہے. ایک منزل اس سے بڑھ کر ہے کہ میں جبکہ مجھے بہت شدید مثال کے طور پر بھوک لگ رہی ہے، افطار کا وقت کا میں بھی انتظار کر رہا تھا، نماز پڑھ کے میں نے سوچا کہ افطار کروں، آپ آ گئے تو میں نے آپ کے حوالے کر دیا. اچھا آگے کا بھی مجھے پتہ نہیں ہے آگے کیا ہونے والا ہے، لیکن میں نے آپ کے حوالے کر دیا خدا پہ بھروسہ کرتے ہوئے کہ خدا ہے وہ رزق پہنچانے والا ہے. اسے ایثار کہتے ہیں. جناب خدیجہ کی زندگی میں ایثار ملتا ہے اور ایثار کے ساتھ انفاق ملتا ہے. اور دوسرے لوگ ہیں وہ انفاق کرنے والے ہیں وہ ہوں گے، لیکن جناب خدیجہ کے ہاں یہ ایثار ہے، ایثار کا جذبہ. اور وہی جذبہ منتقل ہوا جب آپ کی بیٹی کے اندر اب یہ منزل ہے. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا.
کہ اب اگر مسکین آتا ہے تو اسے اپنا کھانا سب کچھ دے دیا، آیت نازل ہوتی ہے جی، تو ظاہر ہے کہ جس کی ماں اس منزل پر ہو اس کی بیٹی کی یہ منزل کیوں نہ ہوگی. تو بہرحال یہ جناب خدیجہ کا یہ ایک کردار ہے جو لافانی کردار ہے، اور اس کے اوپر ہم سب کو توجہ رکھنے کی ضرورت ہے کہ ایسے سخت ترین حالات میں کہ جہاں پر لوگ، کبھی ایک ایسی منزل بھی آئی، روایت کہتی ہے کہ دیکھا پیغمبر کے پیروں سے خون نکل رہا ہے، پیروں سے خون نکل رہا ہے یا رسول اللہ، اور صاف کر رہی ہیں خون کو، اور اس کے بعد پیغمبر لبوں پر یہ دعا کر رہے ہیں کہ پروردگار میری امت کو بخش دے. ہم دیکھیں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر پڑوسی سے لڑائی ہو گئی، شوہر جو ہے وہ گھر میں آیا مثلا زخمی ہے، اب زوجہ مثال کے طور پر بینڈیج کری، مرہم پٹی کر رہی ہے، اور شوہر مثلا کہتا ہے کہ اللہ اس پڑوسی کو مثلا ہدایت کرے، تو وہ زوجہ ایک دم سے بھڑک سکتی ہے، کہتی ہے کیا ہے، عام طور پر یہی ہے کہ آپ کس کے لیے بات کر رہے ہیں، یہ وہ لوگ آپ کو ستا رہے ہیں، مار رہے ہیں، جس نے آپ کو، یعنی آپ دیکھیے جو کیپیسٹی ہے نا وہ اتنی ہی ہے کہ بھائی، اور یہ محبت کی دلیل ہوتی ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ جناب خدیجہ کی معرفت پیغمبر کیا ہے کہ پیغمبر اگر دعا کر رہے ہیں کہ رب پروردگار اس قوم کی ہدایت کر، اس قوم کی ہدایت کر، یہ لوگ غافل ہیں، جناب خدیجہ نے ایک حرف نہیں کہا ہے، مرہم پٹی کر رہی ہیں، گریا ہے، آنکھوں سے آنسو گر رہے ہیں، میرے شوہر کے ساتھ انہوں نے یہ سلوک کیا. وہ جو احساس ہوتا ہے وہ بہت کم لوگوں میں پایا جاتا ہے، لیکن جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ نے یہ چل کر بتا دیا ہے کہ وہ ایک بہترین خاتون ہے. قبلہ بہت بہت شکریہ. وقت بالکل ہی کم ہے، اور لیکن ایک ایسی ہستی جن کے بارے میں کئی سیریز کیا جائے تو شاید کم پڑ جائے، لیکن آج ان کا دن ہے تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم لوگ اکثر سنتے ہیں کہ جناب خدیجہ ایک مثالی خواتین ہیں، تو آج کی خواتین کس طرح سے انہیں مثالی خواتین سمجھ سکتی ہیں، ان کے اندر کی کوئی ایسی بات جو آج آپ پیغام کے طور پر چینل ون کے ناظرین کو دینا چاہیں گے؟ دیکھیں جناب خدیجہ کے سلسلے سے جیسے میں نے بیان کیا کہ آپ کی جو خصوصیتیں تھیں کہ آپ عقل و شعور کے ساتھ آگے بڑھتی تھیں. جی، ہماری خواتین کے لیے ضروری ہے آج سوسائٹی میں، معاشرے میں عقل و شعور کی انگلی تھام کر آگے بڑھیں، جذبات میں نہ بہیں، اگرچہ جذبات ایک زندگی کا حصہ ہیں، لیکن تھوڑا غور و فکر کے ذریعے سے. ایک چیز. دوسری چیز جناب خدیجہ کے اندر صبر و تحمل تھا، تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ صبر و تحمل کے ساتھ آج ہم لوگ کے اندر سے بالکل ختم ہو چکا ہے. تیسری چیز جو ہے ایثار ہے، سیکریفائز. جناب خدیجہ نے کس طرح سے اپنی زندگی میں بہت کچھ تھا لیکن کھونے کے بعد بھی جناب خدیجہ کے لبوں پر کوئی شکایت نہیں آئی، پیشانی پر کوئی بل نہیں آیا، کیونکہ خدا کی راہ میں یہ سب کر رہی تھیں. ایثار کی بڑی اہمیت ہے. اور ایک اور چیز جو بہت اہم ہے جس کے اوپر ہماری خواتین کے لیے ضروری ہے کہ توجہ کریں، وہ اپنے شوہر کی عزت، اس کے وقار، اس کے مان کا خیال، اس سے محبت. یہ ایک ہم سب کے لیے عزت اور احترام دکھائی دیتا ہے یہاں پر. تو اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو بہرحال جناب خدیجہ کی زندگی پر، ہم ان کے چھوڑے ہوئے نقوش پر ہم عمل کریں گے، اور اگر عمل کریں گے تو یقیناً ہماری زندگی خوشگوار ہوگی اور بہتر ہوگی انشاءاللہ. بے شک. قبلہ بہت بہت شکریہ. اجازت چاہتے ہیں آپ سے، انشاءاللہ پھر کسی پروگرام میں آپ سے ملاقات کریں گے. تو جی ہاں ناظرین، اس پروگرام میں تشریف فرما تھے حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا سید نجیب الحسن زیدی صاحب قبلہ، جنہوں نے جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کی زندگی پر نظر ڈالا اور کئی ایسے واقعات بتائے جس سے ہم لوگ کافی کچھ سیکھ سکتے ہیں. آج ان کا دن ہے اور ان کے بارے میں ہم سب کو معرفت حاصل کرنا چاہیے. جیسا کہ قبلہ نے بتایا کہ کیا کیا ہم لوگ سیکھ سکتے ہیں، وہ سارے پوائنٹ کم وقت میں ہم لوگ نے کوشش کیا آپ تمام تک پہنچایا جائے. فی الحال دیجیے اجازت ہمیں ہماری ٹیم کے ساتھ. دیکھتے رہیے چینل ون پیغام انسانیت. بہت شکریہ.